यार मैं एक नावल खरीदा है, छोटा सा है। सोच रही हूँ रात में पढ़कर खत्म कर लूँ। हाँ बस यही करना, कभी कोर्स की किताबें पढ़ लिया करो। यार वो पढ़ती तो रहती हूँ अब, और क्या करूँ। अच्छा, जितना अच्छा तुम पढ़ती हो तो टॉप ना करो क्लास में। दफा हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। रमशा अपनी इकलौती दोस्त से मोबाइल पर बात कर रही थी जब रमशा हानिया से पढ़ाई की बातें सुनकर फ़ोन बंद कर देती है, क्योंकि रमशा को पढ़ाई में इतनी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं, जबकि हानिया एक किताबी कीड़ा है। रमशा के हिसाब से रमशा अपने बेड से उठती है और अपनी किताब उठाकर दोबारा बेड पर बैठ जाती है। अभी उसको नावल पढ़ते 10 मिनट ही हुए थे कि बाहर से अपनी अम्मा की आवाज़ सुनती है और वो उठकर बाहर चले जाती है। अगले दिन जब रोहा यूनी जाती है तो जोर से किसी से टकराती है। आउच! अंधे हो क्या? नजर नहीं आता मैडम? मुझे तो आता है लेकिन शायद आपको नहीं आता। वाह! सामने से अभी तुम आ रहे थे और नजर भी मुझे नहीं आता। दिमाग सेट है? मुझे तो पागल खाने से भागे कोई मरीज लगते हो। ओह हेलो, मेरा टाइम मत वेस्ट करो और मुझे जाने का रास्ता दो। टाइम तो तुम मेरा वेस्ट कर रहे हो जाहिल इंसान, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। रोहा अपनी टांगों के साथ साथ जुबान चलाती हुई वहां से चली जाती है, जबकि जैन पहले तो रोहा को देखता है कि कोई जहनी मरीजा है, लेकिन फिर कंधे उचकाकर वहां से चल देता है। रोहा खराब मूड के साथ क्लास में पहुंचती है और हानिया के साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। जब रोहा कुछ नहीं बोलती तो हानिया समझ जाती है कि रोहा का मूड खराब है। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? वरना तो सुबह आते ही सर खाना शुरू कर देती हो। यार क्या बताऊं तुम्हें मेरे साथ क्या हुआ। कहीं कोई नावल का तो मसला नहीं? अगर ऐसी बात है तो कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। नहीं यार, वो ना आते हुए किसी लड़के से टक्कर हो गई। इतना वो कोई बदतमीज था जिसकी कोई हद नहीं। दिल कर रहा था उसका सर तोड़ दूं। उफ! एक तो तुम छोटी छोटी बातों पर अपना मूड ऑफ कर लेती हो। रोहा कुछ कहती उससे पहले ही क्लास में सर दाखिल होते हैं। सारी क्लास खड़ी होकर इनको सलाम करती है। लेक्चर के ख़त्म होते ही रोहा कंटीन की तरफ चली जाती है। हानिया भी इसके साथ आ जाती है। रोहा बैठती है तो इसकी नज़र जैन पर पड़ती है। वो उसको देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है, जबकि हानिया जैन को देखकर उसके पास आती है और उससे बातें करने लग जाती है। रोहा को भी हानिया जैन की टेबल पर आने का कहती है, लेकिन रोहा किसी ज़रूरी काम का बोलकर वहाँ से चली जाती है। रोहा वहाँ से उठकर लाइब्रेरी आ जाती है। बहुत देर वहाँ किताबें देखने और फालतू बैठने के बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है, क्योंकि आज इनकी एक ही क्लास होनी थी। घर आकर रोहा कपड़े बदलने के बाद खाना खाती है, फिर हानिया को फ़ोन करती है। रोहा, तुम इतनी जल्दी घर क्यों चले गई थी? मैं अभी हानिया बात मुकम्मल करती उससे पहले ही रोहा हानिया की बात काटते हुए कहती है, क्या लगता है वो तुम्हारा क्यों उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी? बातें तो तुम कर रही थी, ऊपर से मुझे इग्नोर भी। वो मेरा कज़न है और मैं तुम्हें बोला तो था कि हमारे साथ आकर बैठ जाओ, तुम खुद ही नहीं आई। मेरी सुबह जिससे लड़ाई हुई थी ये वो था। हाँ बताया था मुझे जैन भाई ने, लेकिन रोहा वो बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ मुझे पता। मैं बाद में बात करती हूँ, अम्मी बुला रही है। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। रोहा जैन नामा नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए इसने बहाना बनाकर फ़ोन बंद कर दिया था। यार हानिया, तूने घर किसके साथ जाना है? जैन भाई के साथ? अच्छा, इसका मतलब मुझे अकेले घर जाना पड़ेगा। क्यों, अंकल ने नहीं आना क्या? नहीं, वो कुछ काम से गए हुए हैं। अच्छा, तो तुम मेरे साथ ही चलो। लेकिन
روحا منع کرنا چاہتی ہے، جب ہی ہانیہ بولتی ہے میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سننے والی، چپ کر کے میرے ساتھ چلو۔ آج روحا جب یونی آتی ہے تو اس کا پلان ہانیہ کے ساتھ گھر جانے کا تھا، لیکن جب وہ سنتی ہے کہ ہانیہ نے زین کے ساتھ جانا ہے تو پھر وہ اکیلے جانے کا سوچتی ہے، مگر ہانیہ کے بار بار بولنے پر وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ روحا کب سے ہانیہ اور زین کی باتیں سن رہی تھی، آخر بیزار آ کر تیز آواز میں بولتی ہے، کیا تم دونوں خاموش نہیں رہ سکتے؟ نہیں، جواب زین کی طرف سے آتا ہے۔ روحا زین کا جواب سن کر جل بھن کر رہ جاتی ہے۔ لیکن پھر جب تک روحا کا گھر نہیں آتا تب تک وہ دونوں کم ہی باتیں کرتے ہیں۔ روحا گھر آتے ساتھ ہی اپنی ماں کے پاس چلی آتی ہے، ان کو سلام کر کے ان کے پاس بیٹھتی ہے تو فرحانہ بیگم کھانا لگانے کے لیے اٹھتی ہے۔ کیا ہوا آج بہت چپ چپ ہو، ہانیہ سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ کھانا کھانے کے بعد فرحانہ بیگم روحا سے پوچھتی ہے۔ نہیں ماما، بس سر میں درد ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، نیند آ رہی ہے مجھے۔ اچھا دوا لے کر سونا، فرحانہ بیگم کہتی ہے۔ جی مما بولتے روحا اپنے کمرے میں آ جاتی ہے اور اپنا موبائل نکال کر میسج کھول کر دیکھنے لگتی ہے۔ جب اس کی نظر نئے نمبر سے آئے میسج پر جاتی ہے جس میں صرف ہائے لکھا تھا، روحا موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھ دیتی ہے اور سونے کے لیے لیٹ جاتی ہے۔ فرحانہ بیگم نے شام 6 بجے روحا کو آواز دی تو روحا کی آنکھ کھلی، روحا فریش ہوئی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ سر سے درد ختم ہو گئی؟ جی ہو گئی ہے، روحا نے کہا۔ اچھا پتہ نہیں تمہارے بابا کہاں رہ گئے ہیں، ابھی تک آئے نہیں؟ آ جائیں گے مما، پریشان نہ ہو۔ روحا خود بھی دل میں پریشان ہو گئی تھی، لیکن ماں کو تسلی دینی ہی تھی۔ 8 بج چکے تھے لیکن ابھی تک سلیمان صاحب روحا کے بابا کا کچھ پتہ نہ تھا۔ جب ہی دروازے پر گھنٹی بجنے کی آواز آتی ہے، روحا بھاگ کر جاتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ گھوم جاتا ہے، کیونکہ سامنے اس کے بابا مردہ حالت میں گھر واپس آتے تھے۔ جب ہی وہاں فرحانہ بیگم آئی تھی اور پھر وہ گھر چیخوں اور سسکیوں سے گونج اٹھا تھا۔ یتیم ہونا بہت آسان ہے، یتیم ہو کر جینا بہت ہی مشکل۔ جب سلیمان صاحب کام سے واپس آ رہے تھے تو ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس سے وہ اسی جگہ پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ آج سلیمان صاحب کو گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہ تھا، مگر کسی کو تو سنبھلنا ہی تھا۔ روحا اپنی مما کے پاس بیٹھی ان کو کھانا کھانے کے لیے بول رہی تھی، مگر وہ ایک ہی بات کر رہی تھی کہ نہیں، مجھے نہیں کھانا، پلیز امی میری خاطر۔ آہو روحا ان کو 2-3 نوالے کھلانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ ان کو کھانا کھلانے اور سکون آور دوا دینے کے بعد خود بھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا ارادہ سونے کا تھا کیونکہ وہ 1 ہفتے سے یونی نہیں جا رہی تھی۔ ہانیہ بھی ایک بار آئی تھی مگر ان کی اجڑی حالت دیکھ کر دوبارہ آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ روحا یونی کی کینٹین میں ہانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی جب زین وہاں آتا ہے۔ مجھے تمہارے والد کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ روحا نے ایک نظر اس کو دیکھا پر کچھ بول نہ پائی۔ زین نے افسردہ نظر روحا پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ جانے کیوں لیکن زین سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ زین کے وہاں سے جانے کے بعد روحا ہانیہ سے پوچھتی ہے، کیا تم نے زین کے ساتھ جانا ہے یا انکل لینے آئیں گے؟ زین کے ساتھ جانا ہے، تم ہمارے ساتھ ہی چلو گی؟ کوئی نہیں سنوں گی میں، سمجھی؟ روحا مختصر سا جواب دے کر چپ ہو جاتی ہے۔ ہانیہ روحا کے ساتھ فرحانہ بیگم سے ملنے آ گئی تھی، ان کے ساتھ زین بھی آ گیا تھا۔ روحا اور ہانیہ فرحانہ بیگم کے پاس آتی ہے۔ فرحانہ بیگم گمسم سی بیٹھی تھی۔ ہانیہ ان کے پاس آ کر بیٹھتی ہے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی ہے۔ فرحانہ بیگم ایک نظر اس پر ڈال کر پھر سے کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتی ہے۔
हानिया काफ़ी देर इनसे बातें करती रहती हैं, लेकिन फरहाना बेगम हम हाँ के अलावा कोई जवाब नहीं देती। तो हानिया एक अफसरदा नज़र इन पर डालकर वहाँ से बाहर किचन में आ जाती है। रोहा चाय बनाकर ज़ैन और हानिया को देती है, खुद भी इनके साथ ही बैठ जाती है। कुछ देर वो सब बातें करते हैं और फिर हानिया और ज़ैन वहाँ से चले गए। एक माह हो चुका था सुलेमान साहब को गए। फरहाना बेगम ने भी खुद को संभाल लिया था। रोहा अभी यूनी से आई ही थी जब फरहाना बेगम ने रोहा से खाने का पूछा। जी मम्मा लगा दें। रोहा जाकर फ्रेश होती है और खाना खाने के लिए आ जाती है। खाना खाने के बाद वो दोनों माँ बेटी काफ़ी देर बैठकर एक दूसरे से बातें करती हैं। रोहा ने काफ़ी दिनों बाद खुद को हल्का फुल्का महसूस किया था। फरहाना बेगम ने अच्छे से अपने दिल का गुबार निकाला था। माँ बेटी की वो पक्की सहेली होती है जिसको हर बात बताए बगैर सुकून नहीं आता। रोहा मेरे साथ मेरे घर चले, हानिया रोहा से कहती है। क्यों यार, वो कुछ काम है, हानिया कहती है। अच्छा, रोहा मुख्तसर सा जवाब देती है। रोहा घर अपनी मम्मा को फ़ोन करके बता देती है कि आज वो थोड़ी देर से घर आएगी, क्योंकि वो हानिया की तरफ जा रही है। जब वो हानिया के घर पहुंचती है, हानिया की मॉम बताती है कि कुछ लोग हानिया को देखने आ रहे हैं। ये बात सुनकर रोहा को बहुत खुशी होती है। रोहा वहाँ मौजूद सब लोगों से मिलकर हानिया के पास चली आती है। रोहा हानिया को हल्का मेकअप करती है और बाहर ले आती है, क्योंकि जिन लोगों ने इसको देखने आना था वहाँ आ गए थे। हानिया को जो लोग देखने आए थे उनको हानिया बहुत पसंद आई थी है, जबकि हानिया के घर वाले सोचने ने के लिए 1-2 दिन का टाइम लेते हैं। वहाँ जैन की फैमिली भी मौजूद होती है। शाहीना बेगम कब से रोहा को देख रही थी। उनको रोहा बिल्कुल किसी गुलाब की तरह लगती है। वो रोहा को अपने पास बैठने का बोलती है तो रोहा थोड़ा पीछा कर इनके पास बैठ जाती है। शहीना बेगम कुछ देर रोहा से बातें करती हैं, फिर रोहा वहाँ से जैन के साथ अपने घर जाने के लिए रुखसत हो जाती है। भाभी कितनी प्यारी बच्ची थी, शहीना बेगम फौजिया बेगम हानिया की मम्मा से कहती है। हाँ सही कह रही हो, मुझे तो खुद रोहा अपनी हानिया की तरह अजीज़ है। वैसे भाभी मैं सोच रही थी क्यों ना रोहा को अपनी बहू बना लूं, अपने जैन के साथ कितनी अच्छी लगेगी। हाँ बहुत प्यारी जोड़ी लगेगी। एक मिनट, कौन सी जोड़ी, कहाँ की जोड़ी। जैन जो कमरे में दाखिल हो रहा था उनकी आखिरी बात सुनकर बोलता है। तुम्हारी और रोहा की जोड़ी, शहीना बेगम इत्मीनान से कहती है। हैं ये क्या बोल रही हैं आप अम्मी, मैं उस बेवकूफ़ लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करने वाला। वो तो मुझे पहले दिन ही मार देगी। बेशर्म इंसान फालतू बोलता है। जैन के मुंह से मरने की बात सुनकर शहीना बेगम का दिल हौल उठता था। तब ही जैन को डांट देती है। यार तेरे रिश्ते का क्या बना, रोहा हानिया से पूछती है। हाँ कर दी है, मामा बाबा को रिश्ता अच्छा लगा था और घर वाले भी अच्छे हैं। ओ मुबारक हो, फिर तो रोहा को दिल से खुशी हुई थी। थैंक यू, वो बच्ची और चाचू तुम्हारे घर आना चाहते हैं। क्यों, रोहा को हैरत होती है। ये तो मुझे भी नहीं पता, चाची बोल रही थी कि कुछ ज़रूरी बात करनी है। अच्छा कब तक आओगे, रोहा ने पूछा। 3 बजे तक आएंगे। अच्छा चलो फिर तुम अपने कज़न को बुलाओ, घर जाने का टाइम हो रहा है। दरवाजे पर घंटी की आवाज़ सुनकर रोहा दरवाज़ा खोलने के लिए उठती है। दरवाजे पर हानिया, शहीना बेगम, फौजिया बेगम, रहमान साहब, हानिया के बाबा और जैन होते हैं। रोहा इन सबको सलाम करती है और फरहाना बेगम को बुलाने चली जाती है। जब रोहा रिफ्रेशमेंट का सामान लेकर अंदर दाखिल होती है तो शहीना बेगम इससे अपने पास बैठने का बोलती है। रोहा इनके पास आकर बैठ जाती है। फरहाना, मुझे तुम्हारी बेटी अपनी बेटे के लिए बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी रोहा मेरी रोहा बन जाए। फरहाना बेगम आंसू भरी आंखों से रोहा और शहीना बेगम को देखती हैं।
مجھے تو آپ کا بیٹا بہت اچھا لگا مگر میں ایک بار روحا سے بھی اس کی رائے لینا چاہوں گی۔ جی جی کیوں نہیں، آپ ہمیں 1-2 دن میں جواب دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، ابھی تو آئے تھے آپ لوگ، کھانا کھا کر جائیے گا۔ نہیں نہیں، زین نے کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ اب ہم تب آئیں گے جب آپ رشتے کے لیے ہاں کر دیں گی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد فرحانہ بیگم روحا کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ روحا، میں تمہارے رشتے کے لیے ہاں کر دوں؟ نہیں ماما، اگر میری شادی ہو جائے گی تو پھر آپ اکیلی کیسے رہیں گی؟ بیٹا، یہ ماں باپ کا فرض ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن مجھے تمہاری شادی کرنی ہی ہے، اور ویسے بھی میں کب تک بیٹھی رہوں گی؟ ایک دن مجھے بھی چلی ہی جانا ہے مما، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ اگلے دن ہی فرحانہ بیگم نے شہینہ بیگم کو ہاں کر دی تھی۔ شہینہ بیگم نے کل ان کے گھر آنے کا کہا تھا، جی ضرور آئیے گا۔ فرحانہ بیگم نے خوش دلی سے کہا، ہم شام تک آئیں گے اور کھانا بھی کھائیں گے۔ شہینہ بیگم اپنائیت سے کہتی ہیں، جی جی کیوں نہیں، آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ فرحانہ بیگم نے مسکرا کر کہا، میں چاہتی ہوں روحا اور زین کا نکاح ہو جائے، مگر رخصتی روحا کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہو۔ شہینہ بیگم کہتی ہے، جیسا آپ لوگوں کو ٹھیک لگے۔ روحا تو اب آپ کی ہی بیٹی ہے، تو پھر اگلے جمعے کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ نیک کام میں دیر کیوں کرنی؟ جی ٹھیک ہے، ویسے بھی جمعے کا دن بہت مبارک ہوتا ہے۔ تاریخ رکھنے کے بعد وہ سب مل کر کھانا کھاتے ہیں اور پھر وہ لوگ وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کب آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج زین اور روحا کا نکاح تھا۔ روحا نے سفید شارٹ فراک کے ساتھ سفید غرارہ پہنا ہوا تھا، جس کے ساتھ اس نے سرخ رنگ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ روحا کے شفاف رنگ ہلکے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زین نے سادہ سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جس میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب آئے اور جلد ہی نکاح پڑھا دیا گیا۔ نکاح کے بعد روحا کو زین کے پہلو میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے میری پاگل خانے سے باغی مریضہ۔ زین بہت آہستہ آواز میں روحا سے بولتا ہے، آپ بھی بے حد حسین لگ رہے ہیں پاگلوں کے سردار۔ روحا بھی غصے سے زین کو گھور کر بولتی ہے، آج نکاح ہوا ہے تمہارا، ذرا سا لحاظ ہی کر لو، تمہارا شوہر ہوں، نکاح ہی ہوا ہے، زبان نہیں بیچ دی میں نے اپنی۔ روحا بھی ناز سے بولتی ہے۔ زین اس کا جواب سن کر ہلکا سا مسکرا دیتا ہے۔ روحا نے دل لگا کر پڑھائی کی تھی اور اب بہت اچھے نمبر لے کر گریجویٹ کر لیا تھا۔ زین نے بھی اپنے بابا کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ شہینہ بیگم روحا اور زین کی شادی کی تاریخ لینے آئی تھی۔ فرحانہ بیگم اور باقی سب نے مل کر ایک ماہ بعد کی تاریخ رکھی تھی۔ ماما، آپ کو مجھے اس گھر سے نکالنے کی اتنی کیا جلدی ہے؟ جب روحا نے ایک ماہ بعد کی تاریخ سنی تو فرحانہ بیگم سے گلہ کرنے سے باز نہ رہ سکی۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں تمہیں اپنی زندگی میں رخصت کر دوں۔ زندگی کا کیا بھروسہ، اب اپنے بابا کو ہی دیکھ لو۔ اچھا ماما پلیز، اب اس خوشی کے موقع پر رونا نہیں ہے۔ فرحانہ بیگم روحا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیتی ہے۔ کل روحا اور زین کی مہندی تھی۔ دونوں طرف دھوم مچا پڑا تھا، دونوں طرف مہندی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ بیچاری ہانیہ کبھی شہین بیگم کے گھر تو کبھی اپنی پیاری دوست کے گھر کے چکر لگا رہی تھی۔ آج زین اور روحا کی مہندی تھی۔ روحا نے بلو کلر کی قمیض اور گرین کلر کا پلازو پہنا ہوا تھا۔ پھولوں سے بنے زیور اور ہلکے میک اپ میں روحا بے حد حسین لگ رہی تھی۔ زین نے بلو قمیض کے ساتھ سفید شلوار پہن رکھی تھی۔ مہندی کے فنکشن میں خوب ہلا گلا ہوا تھا، سب نے خوب مزہ کیا تھا۔ آنے والے ہر مہمان نے روحا اور زین کی جوڑی کی خوب تعریف کی تھی۔ لیٹ نائٹ مہندی کا فنکشن ختم ہوا تھا، سب بہت تھک گئے تھے۔ روحا بھی گھر آتے ہی کپڑے بدل کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت تھکا دینے والا تھا، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہمارے ساتھ اگلے دن کیا ہونے والا ہے۔
ہمیں نہیں پتا کہ کل کا دن ہماری زندگی میں کیا نئے رنگ لانے والا ہے۔ ہم تو اگلے 1 منٹ کے بارے میں نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگلا دن تو دور کی بات، آج بارات تھی، ہر طرف شور تھا، سب بہت خوش تھے، لیکن آج کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ روحا اور ہانیہ پارلر گئی ہوئی تھی۔ روحا نے سرخ لہنگا اور سرخ شارٹ فراک پہنی تھی۔ میک اپ نے روحا کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ ہانیہ نے شارٹ فراک کے ساتھ کیپری پہنی ہوئی، مہارت سے کیے گئے میک اپ میں وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چلو روحا بابا آ گئے ہیں۔ پھر روحا اور ہانیہ پارلر سے شادی ہال کے لیے نکل جاتے ہیں۔ زین کہاں ہے؟ بارات کا ٹائم ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں مما، تیار ہو کر کہیں گئے ہیں گاڑی لے کر بائی۔ زرنش، زین کی چھوٹی بہن کہتی فون کرو۔ زین کو پتہ نہیں کب اس کی لاپرواہی ختم ہو گئی۔ وہ بائی کا فون ان کے کمرے میں ہی پڑا ہے۔ زرنش بیٹا میں آ رہا ہوں، مما کو بولو ہمیں بارات کینسل کرنی پڑے گی۔ زرنش کو رحمان صاحب کا فون آتا ہے۔ جب شہینہ بیگم یہ بات سنتی ہے تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، مگر 5 منٹ بعد ہی رحمان صاحب آ جاتے ہیں۔ بائی صاحب مجھے بتائیے کہ کیا بات ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بارات کیوں کینسل کرنی پڑے گی؟ اب مجھے کچھ تو بتائیں۔ کچھ نہیں ہوا بھابھی، بس ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہاں کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ بس زین کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی شہینہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ 4 سال پہلے بھی آپ کے بھائی کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہی ہوا تھا، لیکن پھر اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ گھر تو نہیں آئے، لیکن قبرستان ضرور چلے گئے۔ شہینہ بیگم 4 سال پہلے اپنے شوہر کی وفات کا واقعہ دہراتی ہیں۔ وہ سب یاد کر کے آج بھی رحمان صاحب کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ سب ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ روحا ایک سائیڈ پر ساکت کھڑی تھی۔ فرحانہ بیگم، زرنش اور شہینہ بیگم رو رہی تھی، جبکہ ہانیہ اور فوزیہ بیگم ان دونوں کو تسلی دے رہی تھی۔ جب روحا اور ہانیہ شادی ہال کی طرف جا رہی تھی تو ایک طرف بہت رش لگا ہوا تھا۔ جب رحمان صاحب نے گاڑی ایک سائیڈ پر لگا کر آگے جا کر دیکھا تو ان کا دماغ گھوم گیا، کیونکہ وہاں زین خون سے لت پت پڑا تھا، اور جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں کوئی موبائل پر ویڈیو بنا رہا تھا تو کوئی دیکھ کر آگے بڑھ جاتا۔ رحمان صاحب نے ایک افسوس بھری نگاہ ان سب پر ڈالی اور ایمبولینس بلوائی۔ جب وہ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر وقت پر امداد مل جاتی تو اب زین اتنی کریٹیکل حالت میں نہ ہوتا۔ مسلسل 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آئے تھے، اور ڈاکٹر نے جو خبر سنائی تھی وہ سب کی دنیا ہلا گئی تھی۔ سوری بٹ ہی از نو مور۔ ڈاکٹر یہ چند الفاظ کہہ کر ایک دکھ بھری نظر ان سب پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا، مگر شہینہ بیگم کی تو جیسے دنیا ختم ہو گئی تھی۔ 4 سال پہلے شوہر اور اب بیٹا۔ روحا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ دلہن ہی بنی رہ گئی تھی، جس نے اس کو رخصت کر کے لے جانا تھا وہ تو اس دنیا فانی سے ہی رخصت ہو گیا تھا۔ فرحانہ بیگم کا حال بھی روحا سے کچھ مختلف نہ تھا۔ زین کی وفات کو 3 دن ہو گئے تھے۔ جس وقت زین کی آخری رسومات ہوئی تھی تب روحا نے بہت سے لوگوں کے منہ سے اپنے لیے عجیب عجیب باتیں سنی تھی۔ کوئی بول رہا تھا یہ لڑکی ہے ہی منحوس ہے، تو کوئی بول رہا تھا لڑکی کا نصیب ہی کالا ہے، ابھی گھر میں آئی بھی نہیں اور بیٹا کھا گئی، اگر گھر میں آ جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ روحا نے بہت مشکل سے ان سب کی باتیں برداشت کی تھی۔ پتہ نہیں ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ سب تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، جس نے جس وقت جانا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس بندے کو جانے سے روک نہیں سکتا۔ شہینہ بیگم اور زرنش نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ فوزیہ بیگم کے بار بار کہنے پر وہ دونوں اب ان کے گھر ہی رہ رہی تھی۔ پہلے پہل تو شہین بیگم کچھ کھا بھی نہیں رہی تھی،
مگر زویا بیگم کی کوششوں سے انہوں نے تھوڑا بہت کچھ کھانا شروع کر دیا تھا۔ زرنش کو تو ہانیہ ہینڈل کر لیتی تھی۔ 6 ماہ بعد: روحا بیٹا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی مما بولے۔ ان 6 ماہ میں روحا کافی بدل گئی تھی۔ نہ وہ پہلے کی طرح ہنستی تھی، نہ بہت زیادہ بولتی تھی۔ باپ کی موت کے صدمے سے روحا اب بھی ٹھیک سے باہر بھی نہ آ پائی تھی کہ زین بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ بیٹا، آپ کے لیے رشتہ آیا ہے۔ مما میں نہیں کروانا چاہتی شادی، پہلے دیکھا نہیں کیا ہوا میرے ساتھ۔ میں اب ایک اور موت نہیں برداشت کر سکتی۔ روحا، وہ سب تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا۔ اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ لیکن مما، میں روحا کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی۔ فرحانہ بیگم اس کی بات کاٹ دیتی ہے۔ روحا، میں تمہیں سوچنے کے لیے پورا ایک دن دے رہی ہوں۔ بس فیصلہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ سوچ لینا کہ اب میں تھک گئی ہوں لوگوں کے طعنے سنتے سنتے کہ زین کی موت کی وجہ تم ہو۔ یہ بول کر فرحانہ بیگم وہاں سے چلی جاتی ہے۔ روحا آج بہت ہمت جمع کر کے ہانیہ کے گھر آتی ہے۔ روحا کو لگتا تھا کہ شہینہ بیگم بھی زین کی موت کا ذمہ دار اس کو ہی سمجھتی ہے۔ روحا اندر داخل ہوتی ہے تو سامنے لان میں ہی اس کو شہینہ بیگم گمسم بیٹھی نظر آتی ہے۔ روحا ان کے پاس ہی چلی آتی ہے۔ السلام علیکم روحا سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ جاتی ہیں۔ آنٹی، مجھے پتہ ہے کسی اپنے کے جانے کا کتنا درد ہوتا ہے، مگر آنٹی مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ نہیں بیٹا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ یہ سب تو قسمت میں لکھا تھا۔ شہینہ بیگم نے ان 3 ماہ میں خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ تم نے شادی کر لی؟ شہینہ بیگم روحا سے پوچھتی ہے۔ نہیں، رشتہ آیا ہے مگر میں اب شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مگر کیوں؟ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ زین تمہاری وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا اور تم اب بھی کسی سے شادی کرو گی اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا تو خود کو اس گلٹ سے نکال لو، کیونکہ وہ سب بس قسمت کا لکھا تھا۔ روحا کچھ دیر وہاں بیٹھتی ہے، پھر وہاں سے اپنے گھر کے لیے نکل جاتی ہے۔ 1 ماہ پہلے ہانیہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب ہانیہ اور اس کا شوہر باہر کے ملک میں رہتے ہیں اور وہ دونوں بہت خوش ہیں۔ روحا گھر آتے ہی فرحانہ بیگم کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ماما، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ پہلے تو وہ فرحانہ بیگم روحا کو حیران ہو کر دیکھتی ہے، پھر اٹھ کر روحا کا ماتھا چومتی ہے۔ اگلے دن ہی فرحانہ بیگم ان کو ہاں کر دیتی ہیں۔ اگلے 1 ہفتے میں روحا کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے ساتھ ہی سب کے مشورے کے بعد رخصتی بھی کر دی جاتی ہے۔ روحا نے روتے ہوئے ماں کو اپنا بہت سارا خیال رکھنے کو بولا تھا۔ جہاں روحا کی شادی ہوئی تھی وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ انہوں نے فرحانہ بیگم کو بھی اپنے ساتھ رہنے کو بولا تھا، مگر فرحانہ بیگم نے منع کر دیا تھا۔ شاہمیر 2 سال بعد: کیا ہو گیا ہے یار، کیوں اتنا زور زور سے چلا رہی ہو؟ یہ آپ کا بیٹا بالکل آپ پر گیا ہے۔ ڈیٹ نہ ہو تو میں کب سے اس کو سلانے کی کوشش کر رہی ہوں مگر یہ سو ہی نہیں رہا۔ اب میں نہیں سلانے والی، آپ کو سلانا پڑے گا۔ اچھا لاؤ میں سلا دیتا ہوں۔ شاہمیر بولتے ہوئے روحا سے اپنے بیٹے کو پکڑ لیتا ہے۔ روحا پرسکون سی ہو کر اب بیٹے کو دیکھنے لگتی ہے۔ رمشا روتے ہوئے یہ ساری کہانی فاشیہ کو سنا رہی تھی۔ رمشا نے کل رات ہی یہ ناول پڑھا تھا۔ وہ سارا ناول فانیہ کو سنا رہی تھی۔ فانیہ بے دلی سے ساری کہانی سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی پیاری دوست کو دلاسا بھی دے رہی تھی۔ یار زین بہت اچھا تھا، یار اس کی مما بھی بہت اچھی تھی۔ رمشا کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ رمشا یار پلیز رونا بند کرو، میں فون سے نکل کر تمہیں تھپڑ نہیں مار سکتی ورنہ ضرور مارتی۔ کیا تم فالتو میں ایک کتابی اور جس کا دنیا میں نام و نشان نہیں ہے اس بندے کے لیے رو رہی ہو؟
फ़ानी तुम नहीं समझ सकती, हम नॉवेल्स लड़कियों के इमोशनल्स हर नॉवल के करैक्टर के साथ जुड़ जाते हैं। हमें दुःख होता है उनके मरने से। तुम्हें ये बात तब समझ आएगी जब तुम नावल पढ़ोगी। और मैं नावल बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली यार, बाद में बात करती हूँ, अभी मम्मा बुला रही हैं, अल्लाह हाफ़िज़। रमशा फ़ोन बंद करके एक साइड पर रखती है और अपने रोने का शुगल फिर से फरमाना शुरू कर देती है।